वाले रह गए। आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप फतवा रिज़विया जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 832 के ऊपर लिखते हैं, हमने सिलसिले कलाम में ऊपर जिक्र किया कि गैर तिलावत में कुरान की तिलावत ज़ाहिर है हम निकाल नहीं सकते, गैर तिलावत में अपनी तरफ से सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ नाफरमानी और गुनाह की निस्बत हराम है। आइम्मा दीन ने इसकी तस्रीह की है कि एक जमात उलमाए किराम बल्कि एक जमात उलमा ने उसे कुफर बताया। मौला अल्लाह को शायान है कि अपने महबूब बंदों को जिस तरह चाहे ताबीर फरमाए, दूसरा कहे तो इसकी जुबान गुद्दी से खींच ली जाएगी। अल्लाह कह सकता है फासादम रब्बु फगवा, फासादम रब्बु फगवा कह सकता है, अल्लाह कह सकता है। जनाब यूनुस अपने लिए कह सकते हैं ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक अन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। जनाब यूसुफ कह सकते हैं वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, वो कह सकते हैं अपने लिए। जनाब मूसा कह सकते हैं, जनाब सुलेमान कह सकते हैं, जनाब हजरत यूसुफ हारून कह सकते हैं, पर मैं और तू नहीं कह सकते। आला हज़रत फरमाते हैं अगर कोई और कहेगा उसकी गुद्दी खींचेंगे। मैं तो लफ्ज जुतियां बोले ऐसी, आला हज़रत तो गुद्दी की गल कर रहे हैं। आला हज़रत फरमाते हैं उसकी जुबान गुद्दी के पीछे से खींची जाए। लिल्लाहिल मसलुल आला, बिला तशब्बो, यूं ख्याल करो कि ज़ैद ने अपने बेटे आम्र को किसी लफ्ज़श की या भूल की वजह से मुतनब्बे करने और अदब देने के ऊपर हज़्म व अज़्म का इख्तियार, उसने कोई लफ्ज बोले, बड़े तवज्जो से कहना है, सुनना है, मुतनब्बे करने, अदब देने, हज़्म व अज़्म एहतियात अतम सिखाने के लिए मसलन बेहुदा लफ्ज, नालायक, अहमक बोल दिया और कोई लफ्ज बोल दे। यानी ज़ैद को अमर ने बेटे को कोई उल्टे सीधे ओ नकमिया ओ नालायक ये बोले, बाप को इख्तियार था बेटे को जो मर्जी के। अब क्या अमर का बेटा बकर या गुलाम खालिद इन्हीं लफ्जों को सनद बनाकर अपने बाप और आका को यानी आम्र को ये अल्फाज कह सकता है? ओए मेरे बाबा जी मुझे कोई लफ्ज सख्त बोले या मेरे उस्ताद मुझे कोई बोले, अब मेरे शागिर्द भी मेरे लिए वो इस्तेमाल करे या मेरा बेटा भी कहे और मैं कहूं क्यों बोल रहे कहे जी तू सानू उस्तादा जी किया सी, आपको उस्ताद जी ने जो कहा था, आपको वालिद साहब ने जो कहा था। आला हज़रत फरमाते हैं बाप को इख्तियार है वो बेटे को कहे, लेकिन आगे बेटे को इख्तियार नहीं कि अपने बाप के लिए वो लफ्ज बोले या गुलाम के लिए इख्तियार नहीं कि वो अपने आका के लिए वो लफ्ज बोले। फरमाते हैं और जब यहां ये मामला है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल की रीस करके अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शान में ऐसे लफ्ज का बकने वाला क्यों कर सख्त शदीद व मजीद अज़ाब जहन्नम व ग़ज़ब इलाही का मुस्तहिक ना होगा लियाज़ुम बिल्लाह। इसलिए इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी तफसीर के अंदर फरमाते हैं कि ला यजूज़ु लि अहदिन मिन्नल यौमा अन युख़बिरा बिज़ालिका अन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि हमारे लिए आज के दिन में किसी के लिए जायज नहीं कि वह आदम अलैहिस्सलाम की उन मामलात को, उन चीजों को बतौर खता करके जिक्र करे। इज़ा इल्ला इज़ा ज़करनाहु फी इस्नाए कौली ताला अन हो, अलबत्ता जब कुरान पढ़ेंगे तो निकाल नहीं सकते। और कौल नबी यही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अल्लाह के नबी की हदीस में कोई आ गया लम्मक तरफ आदम खतिया, हम लफ्ज नहीं निकाल सकते। अब वहां पर मामला है वम्मा नब्तदी ज़ालिका मिन क़िबल अनफुसिना फलैसा बिजाइज़। ओए हम अगर कहें कि आदम अलैहिस्सलाम से खता हुई है, तौबा तौबा ये जायज नहीं है। हम कहें कि नबी से खता हुई है, जायज नहीं है, क्योंकि अपने पिछले बाप दादे के लिए ऐसा कहना जायज नहीं है। तो फ़कैफ़ बिअबीना अल-अक़दम अल-आज़म अल-अकबर अन-नबी अल-मुक़द्दम सल्लल्लाहु अलैहि व अला जमीइल अंबिया वल मुरसलीन। आप फरमाते हैं जब हमारे अपने बाप के लिए कोई कहना जायज नहीं तो जो सारे नबियों का बाबा है कौन? हजरत आदम अलैहिस्सलाम, और इतने मुअज़्ज़ज़ नबी हैं उनके बारे में ये खता के लफ्ज कहना ये कैसे जायज हो गया? तो आला हजरत अगला वाला इसने जो है ना मसला खत्म कर दिया, ये लाजमी है। बस तकरीर मेरी मुकम्मल। आप फरमाते हैं इमाम इब्नुल हाज फरमाते हैं कद क़ाल उलमाउना रहमुहुल्लाहु ताला,
इन्नमन काला अन नबी मिनल अंबिया अलैहिस्सलातु तस्नाम फी गैर तिलावत वल हदीस अन्नहु असा औ खालफा फकद कफरा। ये मैं तर्जमा भी नहीं करता, खुद करो, ये लफ्जों का तर्जमा खुद करो। जो अल्लाह के नबियों में से किसी नबी की खता और गुनाह गिनवाए फकद कफरा। ये फतावा रिजविया जिल्द अव्वल सफा 832। तो आला हजरत की फिक्र के वारसों, अगर और नहीं तो जो आदमी डेढ़ घंटा नबियों की खताओं पे कॉन्फ्रेंस करे, तुम्हारी जुबानें क्यों खामोश है उसके बारे में? तुम उसे फिक्र रजा का सिपाही कहते हो? यह कहां की फिक्र रजा? मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, एक इंतहाई अहम मसला की वजाहत करने के लिए हाजिर खिदमत हूँ। अभी 2 रोज़ काबल कराची की सतह पर तफसीलियों शियों और रवाफिज ने एक जलसा रचाया। उसमें पिंडी के मशहूर तफसीली शिया और राफसी अकायद वाले खतीब हनीफ कुरैशी ने खिताब किया, और खिताब करते हुए उसने इंतहाई धांधली की। कैसे? वो इस तरह के खताए इज्तिहादी का वो रद्द कर रहा था कि इसका इंतिसाब और निस्बत अंबिया किराम और रुसूल इज़ाम सल्लल्लाहु तआला अलैहिम अजमईन की तरफ जायज़ नहीं। रद्द खताए इज्तिहादी का कर रहा था, और हवाला फतावा रज़विया शरीफ का दिया, बारे शरीयत का दिया, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी की शरह मिशकात का दिया, और अल-मुतक़द और इसके साथ अल-मुस्तनद का हवाला, अल-मुतमद का हवाला दिया। अब इसमें ये इबारतें जो उसने कोट की, इनमें खता इज्तिहादी का लफ्ज तो दूर की बात, खता इज्तिहादी का यहाँ किसी तरह का कोई कॉन्सेप्ट और कोई शाइबा भी नहीं है। यहाँ बात हो रही है गुनाह की। फतावा रज़विया में और बाकी कुतुब जो उसने हवाला जात कोट किए, इन सब में बात है गुनाह की, नाफरमानी की, असा की, इस्यान की, मासियत की, इस्म की, इन चीजों की। और उस बदअकीदा शख्स ने इन इबारतों को खता इज्तिहादी के मसले पर फिट किया, और इन इबारतों के जरिए खता इज्तिहादी को रद्द करने की नाकाम कोशिश की। और फिर इन इबारतों को पढ़कर उसने खता इज्तिहादी का जो वो इंतिसाब और निस्बत अंबिया, सहाबा और अहले बैत की तरफ करने वाले शख्स पर इंतहाई बददियानती का मुजाहरा करते हुए फतवा लगाने की कोशिश की, जो एक गुमराह कुन फतवा था। और इस बुद्धू को इतनी समझ नहीं कि उसूल इफ्ता और इस्तिफ्ता क्या है। यहां पर मैं ये अर्ज कर दूं कि खता इज्तिहादी, जो इज्तिहाद में खता वाक़ होती है, वो बिल्कुल और चीज है, और असा, इस्यान, मासियत, इस्म, महूब, गुनाह, नाफरमानी, ये बिल्कुल और चीज है। ये जुर्म है। गुनाह, नाफरमानी, असा, इस्यान, मासियत, ये जो है ये गुनाह है और ये एक ऐब है। और दूसरी तरफ खता इज्तिहादी वो ऐब नहीं, वो नक्स नहीं, वो किसी किस्म की कमी नहीं, वो तो शान है, वो अजमत है। ज़बान रिसालत के ऐलान के मुताबिक खता इज्तिहादी पर तो अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर से एक अजर और एक सवाब नसीब होता है। अब इस बद बातिन और बद अकीदा शख्स ने इबारतें पढ़ी जो असा, इस्यान और नाफरमानी और गुनाह के मुतालिक थी, और इन इबारतों को पढ़कर इसने बददियानती की इंतहा करते हुए रद्द खता इज्तिहादी का करने की कोशिश की, जो इंतहाई जुल्म है। इल्म की दुनिया में एक बहुत बड़ी करप्शन है, जिसकी मिसाल 1400 साल इस्लामी तारीख में शायद मुमकिन न हो, जो इस बदअकीदा शख्स ने यहां पर दिखाई, और जो इसने यहां पर एक इंतहाई खयानत का मुजाहरा किया है। अब यहां याद रखें कि ये हमारे सामने मौजूद है इस वक्त फतावा रज़विया शरीफ, अल-अताया नबविया फिल फतावा रज़विया, इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खान कुद्दस सिर्रुल अजीज, आपकी तसनीफ लतीफ, और ये इसकी जिल्द अव्वल है, हिस्सा दुबो में, और पेज नंबर 1119 है। इस पर वो इबारत मौजूद है। अब एक तो इस शख्स ने यहां इस्तिदलाल में अमदन जानबूझकर बददियानती की, करप्शन की, खयानत की, 2 नंबरी की, और 420 पन का मुजाहरा किया, और बुजुर्गों की इबारात पढ़कर
اس نے اپنے غلط عقیدے کو ثابت کرنے کی کوشش کی جو جمہور کے نظریہ کے خلاف ہی عقیدہ رکھتا ہے، اور جس میں مقصد اس کا نبیوں، رسولوں اور ملائکہ کے علاوہ دیگر کچھ ہستیوں کے لیے عصمت کو ثابت کرنا ہے۔ اصل اس کا مدعا یہ ہے، اور اس کے لیے اس نے یہ سارا گناؤنا کھیل کھیلا۔ اب یہ ہمارے سامنے فتاوی رضویہ شریف۔ اب ایک تو میں نے عرض کیا کہ یہ اس نے دھاندلی کی اور یہ انتہائی غلط، اور ابھی ہم بتاتے ہیں یہاں سے پڑھ کے۔ اور دوسرا یہ کہ اس یتیم العلم شخص کی حالت یہ ہے، میرا تو کچھ سال 2 سال سے ہی سٹیٹمنٹ تقریر اور تحریر کی صورت میں چل رہا ہے اور سوشل میڈیا پر موجود ہے، جس میں نے بارہا کہا کہ یہ پنڈی کا رافضی تفصیلی شخص، اس کی حالت یہ ہے کہ عربی تو درکنار، عربی تو بڑے اوپر کی بات ہے، یہ شخص میرے امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ آپ کے فتاوی رضویہ شریف کی اردو عبارت کا پڑھنے کا بھی اہل نہیں، اردو عبارت بھی یہ صحیح طرح درست تلفظ کے ساتھ یہ پڑھنے کے قابل نہیں، اور چیلنج اہل سنت کے عقائد و نظریات کو کرتا پھرتا ہے، اور حملہ اہل سنت کے معتقدات پر کرتا پھرتا ہے، اور اہل سنت کے صحیح اور غلط کے فیصلے اب اس طرح کے بدو کریں گے جن کو فتاوی رضویہ کی اردو بھی پڑھنے نہیں آتی۔ اب سنیے جو اس نے گڑبڑ کی یہ دونوں، ایک تو استدلال میں دھاندلی کی اور غلط اس نے یہاں پر رویہ اختیار کیا اور بددیانتی کی، اور دوسرا جو اس کی علمی کمزوریاں ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ فتاوی رضویہ شریف اس کے اندر یہ موجود ہے، اور یہ اعلیٰ فرماتے ہیں ہم نے سلسلہ کلام میں اوپر ذکر کیا کہ غیر تلاوت میں اپنی طرف سے سیدنا آدم علیہ السلام کی طرف نافرمانی اور گناہ کی نسبت حرام ہے۔ اب یہاں پر توجہ کیجئے، لفظ نافرمانی اور گناہ کے ہیں، اور یہ بدبخت شخص اس عبارت کو پڑھ کے، نافرمانی اور گناہ والی عبارت، ان الفاظ کو پڑھ کے رد خطا اجتہادی کا کر رہا تھا۔ میں نے کہا تجھے علم کی ہوا بھی لگی ہے بے وقوف اجڑ اور گمبار آدمی، اتنی بڑی دھاندلی میرے امام کی عبارت میں، اور یہ آلس کی عبارت میں آگے آلس فرماتے ہیں ائمہ دین نے اس کی تصریح فرمائی، بلکہ ایک جماعت علماء کرام نے اسے کفر بتایا۔ کس کو؟ گناہ اور نافرمانی کی نسبت اللہ کے انبیاء اور نبیوں کی طرف کرنے کو۔ آگے آلس فرماتے ہیں مولا کو شیان ہے کہ اپنے محبوب بندوں کو جس عبارت سے تعبیر فرمائے، دوسرا کہے تو اس کی زبان گدی کے پیچھے سے کھینچی جائے۔ اللہ کو شیان ہے کہ وہ جیسے چاہے اپنے محبوب بندوں کو جس عبارت سے چاہے تعبیر فرمائے، لیکن دوسرا خدا کے علاوہ کوئی اور بندہ، اس کو یہ جرت اور یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ یہ نافرمانی اور گناہ اس طرح کے الفاظ کی نسبت اللہ کے نبیوں کی طرف کرے، کسی اور کو اجازت نہیں۔ اگر کوئی اور کرے گا تو اس کی زبان آلس فرماتے گدی سے کھینچی جائے گی۔ اب پھر کہہ رہا ہوں یہاں بات نافرمانی گناہ کی ہے، جو ان الفاظ کی نسبت نبیوں کی طرف کرے گا اس کی زبان گدی سے کھینچی جائے گی۔ اور اس بدبخت اور کمینے شخص نے اس عبارت کو پڑھ کے تو رد خطا اجتہادی کا کر رہا تھا، اور اس کے متعلق کہہ رہا تھا کہ جی جو خطا اجتہادی اور خطا کا لفظ بولے اس کی زبان پکڑ کے گدی سے کھینچی جائے، اور بڑی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ میں نے وہ ویسے نہیں کہا تھا آج سے کو 2-3 ماہ قبل کہ یہ شخص ایکٹر ہے، یہ ایکروبیٹ ہے، کلاؤن اور جوکر شعبے باز انسان ہے، کہتا ہے گدی سے زبان کھینچی جائے۔ میں نے کہا کھینچی جائے کس کی؟ جو شرعی اصولوں کو توڑے، جو گناہ کی نسبت، نافرمانی کی نسبت، عصیان اور معصیت کی نسبت اللہ کے نبیوں کی طرف اس کا انتساب کرے، اس کی زبان کھینچی جائے۔ جو قرآن و سنت کے اصولوں کو، اہل سنت کے عقائد کو ویولیٹ کرے، خلاف ورزی کرے، اس کی زبان گدی سے کھینچی جائے۔ اور ظالم تو نے یہ عبارت پڑھ کے تو خطا اجتہادی کا عقیدہ رکھنے والے اہل السنہ والجماعہ کو، اہل سنت کے علماء مشائخ کو، اہل سنت و جماعت کے معزز حضرات کو تو نے نشانہ بنایا کہ وہ خطا اجتہادی کا اعتقاد کیوں رکھتے ہیں؟ تو خطا اجتہادی کا عقیدہ 14 صدیوں میں پوری اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اہل سنت کے جمہور 1400 سالہ اسلاف کابرین اور بزرگوں نے خطا اجتہادی کا انتساب نبیوں کی طرف کیا ہے، صحابہ کی طرف کیا ہے، اہل بیت کی طرف کیا ہے، اور دیگر مجتہدین کی طرف کیا ہے۔ اب یہاں تو گناہ اور نافرمانی والی عبارت پڑھ کے تو خطا اجتہادی والے نظریے کو رد کرنا چاہتا ہے،
کتنی بڑی دھاندلی، کہاں گناہ اور نافرمانی، کہاں خطا اجتہادی، اور پڑھ کے کہتا ہے کہ میں نے تو جوتیوں کی بات کی تھی، آلات تو کہتے زبان گدی سے کھینچی جائے، اور بڑی ایکٹنگ کر رہا تھا، اور دائیں بائیں جو اس وقت جبوں کبوں والے اور پگڑیوں والے بڑے بڑے بیٹھے ہوئے تھے وہ واہ واہ کر کے داد دے رہے تھے. میں نے کہا توف ہے تمہاری داد پر، اور توف ہے اس طرح کے کرپٹ انسان کی کرپشن پر. خدا کا خوف کرو، دین مصطفیٰ کا حلیہ مت بگاڑو، ظلم مصطفیٰ کی شریعت کے ساتھ مت روا رکھو، اور دین میں کرپشن بددیانتی مت کرو. صبح قیامت تک لوگ تمہیں کرپٹ لوگ تمہیں پھر اپنا آئیڈیل بنا کے پیش کریں گے، اور اہل سنت کے عقائد و نظریات کو توڑیں گے اور مروڑیں گے. زبان گدی سے کھینچی جائے، میں کہتا ہوں اعلیٰ نے فرمایا ہے، پر کس کی؟ اہل سنت کی نہیں، اہل سنت کے علماء کی نہیں، مشائخ کی نہیں، بزرگوں کی نہیں، خطا اجتہادی کا عقیدہ رکھنے والوں کی نہیں. کن کی؟ جو گناہ اور نافرمانی کا انتساب کریں اللہ کے نبیوں کی طرف. تو ہم گناہ اور نافرمانی کا انتساب نبیوں کی طرف تو کچھ اہل سنت تو گناہ اور نافرمانی کا انتساب صحابہ اور اہل بیت کی طرف بھی نہیں کرتے. سمجھے بات کو. اور رہی خطا اجتہادی تو وہ تو سب نے کیا 14 صدیوں میں انتساب، اور ہم بھی کر رہے. اب اس عبارت کے ذریعے خطا اجتہادی پر لا کے تو استدلال کرتا رہا، اور زبان گدی سے کھینچنے کی باتیں اور بڑی ایکٹنگ کرتا رہا، اور مسخرہ پن کا اور بھانڈ پن کا اظہار تو کرتا رہا. سن میری بات اور حوصلے سے سن. اعلیٰ نے کہا، کیا کہا؟ کہا زبان گدی سے کھینچو. کس کی؟ فرمایا اس کی جو اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات سے بغاوت کرے. اس کی. کس کی زبان گدی سے کھینچو؟ فرمایا اس کی جو اہل سنت و جماعت کے 1400 سالہ مسلک سے اعتزال اور انحراف کرے، اس کی کھینچو. فرمایا زبان گدی سے کھینچو. کس کی؟ فرمایا اس کی جو افضلیت صدیق اکبر کا انکار کرے، اس ظالم کی. زبان گدی سے کھینچو. کس کی؟ فرمایا جو خلافت راشدہ کی ترتیب کا انکار کرے، اس کی. زبان گدی سے کھینچو. کس کی؟ فرمایا اس کی جو ظالم، بدبخت، جو کمینہ، جو بدعقیدہ اور بد باطن اور خبث باطن رکھنے والا علی دا پہلا نمبر کا نعرہ لگا کر اہل سنت کے 1400 سالہ مسلک اور عقیدے کو کچلنے کی کوشش کرے، اس کی زبان گدی سے کھینچ دو. زبان گدی سے کھینچو. کس کی؟ میرے امام نے فرمایا اس کی جو صحابی رسول، فاتح عرب و عجم، برادر مولا مرتضی، صحابی مصطفیٰ، کاتب وحی خدا، خال المومنین، امیر المؤمنین، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو معاذ اللہ نو ڈیمانڈ کرے، فرمایا اس کی زبان گدی سے کھینچ دو. جو نتھنگ معاویہ کا نعرہ لگائے، اس کی زبان گدی سے کھینچ دو. فرمایا جو صحابی رسول حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بار بار پلید کہے، اس کمینے کی زبان گدی سے کھینچ دو. جو بدبخت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ زاکیہ مزکیہ ازکیہ صدیقہ عتیقہ عفیفہ مرشدہ ممجدہ معلمہ محدثہ مفسرہ متکلمہ مخدومہ کونین سیدہ دارین سیدہ کائنات، میرے نبی کے حرم کی زینت اور حرمت اور شان اور تقدس سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ سلام اللہ تعالی علیہا، جو ان کے بارے عوامی پبلک مجمع اور گیدرنگ کے اندر بازاری لب و لہجہ اختیار کرے. اعلیٰ فرماتے اس طرح کے کمینوں کی زبان گدی سے کھینچو اور کھینچ کے کسی کتے کے آگے ڈال دو. یہ ہے اعلیٰ کا فرمان. اور دوسرے کو اہل سنت کی طرف لے کے آ رہا ہے. نافرمانی گناہ والی بات کو پڑھ کے تو فٹ اس کو تو کر رہا ہے. خطا اجتہادی پر میں یہ دکھا رہا ہوں فتاوی رضویہ شریف، اور اہل علم، اہل سنت و جماعت کے علماء، مشائخ، مقتدر حضرات سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را توجہ کیجئے، نوٹس لیجئے اس کا. یہ شخص کتنی بڑی بددیانتی کر رہا ہے. یہ خمینی اور ایران کا وفادار، اور یہ کالے کالوں کا وفادار، اور یہ شیعہ روافظ کا ایجنٹ کس طرح اہل سنت کے عقائد و نظریات کے ساتھ ستم اور ظلم کا رویہ روا رکھے ہوئے ہیں. اس پر توجہ کریں. حالات بڑے غلط ڈگر پر چل نکلے ہیں. نقصان بہت ہو گیا، پر آگے یہ نہ ہو کہ
اتنا ہو جائے جس کا پھر تدارک صدیوں میں نہ ہو سکے. یہ شیعہ اور روافظ کے ایجنٹ کیا کر رہے ہیں, توجہ کرو. دیکھو یہاں فتاوی رضویہ میں لفظ نافرمانی گناہ کے ان کا منع کیا حضرت نے, اور یہ بدبخت ان کو پڑھ کے تو خطا اجتہادی کا جو لفظ اہل سنت بول رہے ہیں یا جو عقیدہ رکھتے ہیں اس پر اس فتوے کو فٹ کر رہا ہے, اور اس حکم کو خطا اجتہادی کا عقیدہ رکھنے والے اہل سنت و جماعت ان پر چسپاں کر رہا ہے, اور انہیں گستاخ قرار دے رہا ہے, بے ادب ڈکلیئر کر رہا ہے, اور معاذ اللہ جہنمی قرار دے رہا ہے. یہ جہنمی شخص, اور میرے امام کے فتوے کے مطابق حضرت نے فرمایا, اور علامہ خفاجی نے نسیم الریاض میں کہا, فرمایا وَمَن يَكُنْ يَطْعَنُ فِي مُعَاوِيَةَ فَذَاكَ كَلْبٌ مِّن كِلَابِ الْحَاوِيَةِ. جو حضور کے صحابی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بک بک کرے وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے. اس طرح کی فطرت اور نیچر والا شخص کتنی دھاندلی کر رہا ہے. یہ توجہ کرو, یہ معاملہ چھوٹا سا نہیں, بہت بڑا معاملہ ہے. یہ کچھ ہوگا ہمارے جیتے جی ہمارے بزرگوں کی تعلیمات اور نظریات کے ساتھ, یہ کچھ ہم دیکھیں گے. میں کہہ رہا ہوں روافظ اور شیعہ سے اور یہ سنیوں میں جو ایجنٹ ہیں ان کے ان سے ہم تمہارا تعاقب قبر کی نیوں تک نہیں چھوڑیں گے. قبر کی نیوں تک ہم تمہارے دانت کھٹے کرتے رہیں گے, ڈسہارٹ تمہیں کرتے رہیں گے اور فرسٹریٹ کرتے رہیں گے. ابھی ایک تو یہ اس نے دھاندلی کی اور غلط بیانی, اور سیم اسی طرح بارے شریعت میں بھی یہی کچھ ہے, وہاں بھی بات نافرمانی اور گناہ کی ہے. اشیات اللمعات میں بھی بات عصا عصیان اور معصیت کی ہے, اور ان عبارتوں کو پڑھ کے ظالم رد خطا اجتہادی کو کر رہا ہے, اور معلوم نہیں اس کی صد میں کون کون آتا ہے, یہاں سے لے کر تابعین امام اعظم اور پھر صحابہ تک, اور خود پھر نبیوں کی ساتھ اس میں آ رہی ہے. جو یہ بدبخت فتویٰ اس عبارت کو پڑھ کے اہل سنت کے علماء اور اہل سنت کے عقیدے پر لگانا چاہتا ہے, خطا اجتہادی برحق, خطا اجتہادی درست, خطا اجتہادی اہل سنت کا 1400 سال عقیدہ اور مسلک مشرب نقطہ نظر, یہ 1400 سال میں اہل سنت خطا اجتہادی کا عقیدہ رکھتے ہیں, اور اس کا انتساب اللہ کے انبیاء, صحابہ اہل بیت اور دیگر مجتہدین کی طرف کرتے چلے آ رہے ہیں. جمہور کا یہی مسلک, 2/3 اہل اسلام کا یہی نظریہ ہے. مذاہب اربعہ حنفیہ, مالکیہ, شافعیہ, حنبلیہ سب کا یہی نقطہ نظر ہے. ائمہ, محدثین, متکلمین, فقہاء, صوفیاء, علماء سب کا یہ عقیدہ ہے. اور یہ ظالم گناہ اور نافرمانی والی اس عبارت کو پڑھ کے خطا اجتہادی کے 1400 سالہ مسلک کو رد کرنا چاہتا ہے. کتنی بڑی دھاندلی. یہاں پر مسئلہ خطا اجتہادی, یہاں مسئلہ خطا اجتہادی کا نہیں, حالات نے یہاں جو بیان کیا یہ مسئلہ گناہ اور نافرمانی کا ہے. اور یہ تو ہم بھی کہتے ہیں اللہ کے نبیوں کی طرف تو درکنار, وہ تو بڑے اوپر کا مقام ہے. ہم صحابہ اہل بیت کی طرف بھی کسی کو گناہ کی نسبت نہیں کرنے دیں گے, معصیت اور نافرمانی کی نسبت نہیں کرنے دیں گے. ہم مدب والے لوگ ہیں, ہم شرعی اصولوں کے دائرے میں جینے والے لوگ ہیں. خدا کا فضل و کرم ہے, 14 صدیوں میں قرآن و سنت کے رولز, ریگولیشنز اور اسلامک فنڈامنٹلز کی مدد اور ساتھ اور تائید اہل سنت و جماعت کے ساتھ موجود ہے. اب ایک تو یہ میں نے وضاحت کر دی, اس نے یہاں اہل فتاوی رضویہ کی عبارت پڑھ کے 2 نمبری کی, بارے شریعت پڑھ کے 2 نمبری کی, اور اسی طرح حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی عبارت پڑھ کے 2 نمبری کی. اور دوسرا جو پھر آگے علمی اس کی یتیمی ہے, میں ذرا اس کی بھی نشاندہی کر دوں. لوگ اس کو مفتی کہتے ہیں, اور میں کہتا ہوں ہاں مفت سے مفتی کہہ دو تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن افتا یفتی افتاءن فہو مفتی, اس سے یہ مفتی نہیں ہے, شرعی مفتی نہیں. ہاں یہ ایک معاشرے میں مفت سے مفتی بنا دو تو تمہاری مرضی ہے, اس طرح کے ڈھیر یہاں لگے پھر رہے ہیں. اب عبارت میں جو اس بدو سے اردو نہیں پڑھی گئی وہ سنو. میرے امام نے کہا ہم نے سلسلہ کلام میں اوپر ذکر کیا کہ غیر تلاوت میں اپنی طرف سے سیدنا آدم علیہ السلام کی طرف نافرمانی و گناہ کی نسبت, خطا اجتہادی نہیں کہا, نافرمانی و گناہ کی نسبت حرام ہے. ائمہ دین نے اس کی تصریح فرمائی, بلکہ ایک جماعت علماء کرام, یہ لفظ اس بدو سے نہیں پڑھے جا رہے تھے, جس کو اردو نہیں آتی وہ اہل سنت کے عقائد و نظریات پر محاکمہ کرے گا, فیصلے کرے گا, وہ ڈیسیژن لے گا, اور وہ ججمنٹ اور جج بن کے یہاں پر اپنے فیصلے سناتا پھرے گا. ایک جماعت علماء کرام, ہم ہیں رضا والے,
ہم ہیں رضا کی دہلیز کے نمک خار، ریزہ خار، ہم پڑھیں گے فتاوی رضویہ. خدا کے کرم سے اس وقت تک فتاوی رضویہ 11 مرتبہ 30 جلد مکمل مطالعہ کیے، اور 12ویں مرتبہ فتاوی رضویہ کا مطالعہ یہ عاجز مسکین کر رہا ہے. ہمارے سامنے بیٹھو، ہم تمہیں فتاوی رضویہ پڑھنا سکھائیں اور بتائیں. فتاوی رضویہ پڑھنے کے لیے ایک تو عقیدے کا درست ہونا ضروری ہے صحابہ اہل بیت کے عقیدے کے مطابق، اور دوسرا فتاوی رضویہ پڑھنے کے لیے امام احمد رضا کا نوکر ہونا، دل سے احمد رضا کا غلام ہونا بھی ضروری ہے. اور جو امام احمد رضا کے بارے میں معاذ اللہ ایک انتہائی جو وہ کمینی قسم کی سوچ رکھتے ہوں، وہ کب فتاوی رضویہ پڑھ سکتے اور استدلال کر سکتے ہیں؟ آگے اعلیٰ فرماتے ہیں مولا کو شیان ہے کہ اپنے محبوب بندوں کو جس عبارت سے تعبیر فرمائے، دوسرا کہے تو اس کی زبان گدی کے پیچھے سے کھینچی جائے. کس کی میں نے بتا دی ہے. اعلیٰ فرماتے ہیں للہ المثل الاعلیٰ بلا تشبیہ. یوں خیال کرو کہ زید نے اپنے بیٹے عامر کو، یہاں بھی عبارت نہیں پڑھنی آ رہی تھی اس کو، عامر کو اس کی کسی لغزش یا بھول پر متنبع کرنے، ادب دینے، اور آگے آگے یہ عبارت پھر اس بدو کو نہیں آ رہی تھی، اردو نہیں آ رہی تھی. سنو ہم پڑھتے ہیں کیسے. فرماتے ہیں کسی لغزش یا بھول پر متنبع کرنے، ادب دینے، حزم و عزم و احتیاط اتم سکھانے کے لیے. مثلا بیہودہ، نالائق، احمق وغیرہ الفاظ سے تعبیر کیا. باپ کو اس کا اختیار تھا. اب کیا عمر کا بیٹا بکر یا غلام خالد، یہاں کہہ رہا تھا بکر، اندازہ کرو، عامر کا بیٹا بکر یا غلام خالد، انہی الفاظ کو سند بنا کر اپنے باپ اور آقا عامر کو یہ الفاظ کہہ سکتا ہے؟ حاشا، ہرگز نہیں. اگر کہے گا سخت گستاخ و مردود و ناسزا و مستحق عذاب و تعزیر و سزا ہوگا. یہ بات پھر نہیں آ رہی تھی. اور ہم تمہیں فتاوی رضویہ بتائیں کیسے پڑھا جاتا ہے. فتاوی رضویہ پڑھنے سے پہلے امام احمد رضا کی بارگاہ میں خراج عقیدت محبت کا خراج پیش کیا جاتا ہے اور ان کی روحانی توجہات کو لیا جاتا ہے، پھر فتاوی رضویہ پڑھا اور سمجھا جاتا ہے اور سمجھایا جاتا ہے. آگے اعلیٰ فرماتے ہیں جب یہاں یہ حالت ہے تو اللہ عز و جل کی ریس کر کے انبیاء علیہ السلام کی شان میں ایسے لفظ کا بکنے والا کیوں کر سخت شدید و مدید عذاب جہنم و غضب الہی کا مستحق نہ ہوگا. اب یہاں بھی شدید و مدید کو کہہ رہا تھا مزید. میں نے کہا کسی کے تیار کر کے دیے ہوئے نوٹسز سے پڑھنا ہو رہے اور یہ فتاوی رضویہ شریف سامنے رکھ کے پڑھنا ہو رہے. یہ تھا اس کی اردو کا عالم. بدو کو اردو نہیں آتی فتاوی رضویہ کی، اور جج بنا ہوئے اہل سنت کے درست اور غیر درست کے فیصلے کرنے کا. اور آگے پھر اعلیٰ نے امام قرطبی کی ایک عبارت تفسیر قرطبی سے نقل کی اور پھر علامہ ابن الحاج کی المدخل سے ان دونوں عربی عبارتوں کی کہ توئی کی تئی پھیر دی. بدو کو یہ نہیں پتا اسنا یسنی اسنا اور ہے اور اسنا اور ہے، اسنا اور ہے اور اسنا صبر کے ساتھ اسنا اور ہے. اور درمیان میں ذرا عبارت تھوڑی مشکل آئی. کہاں عبارت آئی کہ فَأَمَّا أَن نَبْتَدِيَ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ أَنفُسِنَا فَلَيْسَ بِجَائِزٍ لَنَا فِي آبَائِنَا الْأَدْنَيْنِ إِلَيْنَا الْمُمَاثَلَيْنِ لَنَا. اب یہاں عبارت ذرا مشکل آئی، یہ جملے ہی اڑا دیے، پڑھے ہی نہیں درمیان سے. کہاں تک داندلی کرو گے؟ پکڑنے والے موجود ہیں. اور آگے یہ نہیں پتا بدو کو کہ کیفا بے ابین الاقدمل پڑھنا ہے یا اقدمل اعظمل اکبر النبی المقدمے. اب یہ نہیں پتا کہ اقدمل اعظمل اکبر النبی المقدمہ یہ پڑھنا ہے یا بے ابین الاقدمل اعظمل اکبر النبی المقدمے یہ پڑھنا ہے. یہ نہیں پتا کہ زبر یا زیر پڑھنی ہے. اور یہ ہے کیا ترکیب میں، یہ یہاں واقع کیا ہو رہا ہے، یہ اس کی یہاں پر کنڈیشن کیا ہے. اور اگلی عبارت اس کی بھی یہی کی تھی پھوڑ دی. یہ نہیں پتا کہ انا کہاں پر پڑھا جاتا ہے اور انا کہاں پہ پڑھا جاتا ہے. اس انے کو یہ نہیں پتا کہ انا کہاں آتا ہے اور انا کہاں آتا ہے. بچہ جمہورا دتورا اور بگوتر جی پہلے پڑھو امام احمد رضا کے نوکروں کے پاس بیٹھ کے، پھر فتاوی رضویہ پڑھنے کی کوشش کرنا. یہ حالت ہے. استدلال کی بھی درجنوں غلطیاں اور بددیانتی اور کرپشن اور دھاندلی اور دو نمبری اور ریگنگ کا مظاہرہ.
جو 1400 سالہ اسلامی تاریخ میں کسی گندے سے گندے بندے نے بھی یہ کام نہیں کیا جو یہ شخص کر رہا ہے، سنی ہونے کا دعویٰ کر کے در حقیقت تفصیلی رافضی اور شیعہ انسان ہے. اور یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب اشیۃ اللمعات کی عبارت پڑھی، اور اس کی عبارت میں کیا پڑھا، اس کی یہ عبارت اندر جو ایسی کی تیسی پھیری وہ تو علادہ، اوپر نام بھی غلط پڑھا، کہتے ہیں اشیۃ اللمعات، اشیۃ اللمعات. میں نے کہا جناب جی اشیۃ اللمعات نہیں، اشیعۃ اللمعات، اشیعۃ اللمعات ہیں. اور یہ آگے یہ میرے امام کی کتاب ہے اور علامہ فضل رسول بدایونی کی، اس کتاب کا حوالہ دیا تو یہاں پر کتاب کا نام ہی غلط پڑھ رہا ہے. یہ نہیں پتا کہ المعتقد المنتقد پڑھنا ہے یا المعتقد دل پڑھنا ہے یا المعتقد دل. کہتے ہیں المعتقد دل منتقد، اور آگے المعتمد المستند. جس آدمی کو کتابوں کے نام نہ آئے وہ کتابوں کے اندر کی عبارتوں کو کھے پڑے گا، کھے سمجھے گا اور سمجھائے گا، وہ سوائے گمراہی اور بے راہ روی کے اور لوگوں کا ایمان اور عقیدہ برباد کرنے کے اور کچھ نہیں کر سکتا. ہم اہل سنت و جماعت کو خبردار کر رہے ہیں، خدا را اس طرح کے بیروپیوں سے، اس طرح کے کرپٹ بددیانت اور خیانت کرنے والے لوگوں سے اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کیجئے. اور میرے امام امام اہل سنت سیدنا سید المجددین مجدد اعظم اعلی حضرت امام محمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقدس سرہ العزیز، آپ کی تعلیمات اور آپ کے عقائد و نظریات سے مضبوطی سے جڑ جائیے اور اس طرح کے ہر فتنے کی سرکوبی کے لیے کمر کس لیجئے. اہل سنت اٹھیے، یہ اس وقت حالات بڑے نازک موڑ پر ہیں. جاگ کے متحد ہو کے ایک ہو کر اس طرح کے تمام فتنوں کا مقابلہ کیجئے. الحمدللہ تعالیٰ یہ جو میں بول رہا ہوں تو میں صرف اکیلا یا محمد مختار نہیں بول رہا، میرے ساتھ کراچی سے لے کے خیبر تک اور وہ ہزارے تک اور کوئٹہ سے کشمیر تک تمام اہل سنت علماء و مشائخ امام محمد رضا کے جتنے بھی سچے غلام ہیں اور اعلیٰ کے افکار اور نظریات کے پیروکار ہیں، وہ سب الحمدللہ میں ناچیز کے ساتھ ہیں اور ان سب کی تائید سے میں یہ ساری گفتگو کر رہا ہوں اور یہ بول رہا ہوں. الحمدللہ تعالی درجنوں بزرگوں اکابرین نے مجھے باقاعدہ فردن فردن اپنی طرف سے، کچھ نے یہاں آ کر ہمارے پاس تشریف لا کر اور کچھ نے باقاعدہ فون کے ذریعے، سب نے اپنے اپنے آستانوں سے، اداروں سے، مدرسوں سے ہمیں کہا بیٹا بچے آپ جو کام کر رہے ہیں فکر رضا کا اور اعلیٰ کے عقائد و نظریات کا اور اہل سنت کے عقائد و نظریات کے تحفظ کا اور بد عقیدہ لوگوں کے رد کا، اس میں ہم مکمل آپ کی حمایت کرتے اور آپ کے ساتھ ہیں الحمدللہ تعالی. اور بندہ ناچیز کو 2 روز قابل بریلی شریف سے باقاعدہ فون کر کے باقاعدہ طور پر اس ساری الحمدللہ ہماری محنت پر ایک انتہائی محبت بارے جملوں سے نوازا گیا، تحسین فرمائی. میرے امام کی نگری سے اہل علم نے، اللہ پاک سب اہل سنت کو سلامت رکھے، اہل سنت کا بول بالا فرمائے. اللہ میرا آپ سب کا حامی و ناصر